Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for taking the time out for us today. Before I introduce the guest, the keynote speaker for tonight, I'd just briefly like you to introduce the concept and the reason why we're here today. A few months ago, we came up with this idea to start public engagement, bring people together, and start talking about issues that matter to us. In a country of more than 200 million people with a greater part of its population still under the age of 35, we need to carry on the process of thinking about the future, looking into the future, beginning some conversations, and more importantly, bringing together the ideas that will perhaps lead to a better future for all of us. Around about the same time, Pakistan was also at the cusp of approving its first ever publicly documented national security policy. At that time, we were not hit by the severity of the floods that Pakistan saw a few months ago. The people of Sindh and Balochistan and parts of KPK and Gilgit-Baltistan are still living through the devastating effects of the flood, and the country will bear those floods in terms of economic loss, and those people have lost homes, their livelihood, their everything. And quite literally, the river Indus is in flood. A river that has fed people of this region, subcontinent, for more than 5,000 years. The river that has led to human settlement in the region that we call our home. But it is also nature's way of connecting our homeland, Pakistan, with the entire world. It is the river Indus that connects the mountains, the glaciers of Tibet to the shores of Kenya. It is Indus that's what defines Pakistan as a geographical entity. It is quite literally, it runs through Pakistan and at the same time unites us. It also reminds us of our history, of our cultural heritage through the stories and the folklore that we are told, that we listen to in terms of songs, that we are told as stories, that we see as films and plays. That writers, artists, agriculturists, and people living in Pakistan have benefited from and still continue to do so. Dr. Mueed Yusuf, who's Pakistan's former national security advisor, an eminent scholar, drafted Pakistan's first national security policy. He'll go into the details of what national security means in the 21st century, but one of the many key pillars of that policy was that climate change, long before the floods that hit us in 2022 came, climate change was recognized and acknowledged as by the federal cabinet, by the Prime Minister, as a national security threat. We'd like to hear more from Dr. Mueed Yusuf. Thank you so much for coming us, and please, over to you, Dr. Mueed Yusuf. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, thank you, Raza, and thank you to the organizers for having me here today. मैं एक्चुअली आया था आप लोगों से गुफ्तगू करने से. मैं अभी रज़ा को कह रहा था कि किसी मॉडरेटर को बिठाएं ताकि we can have a discussion. What I'll try and do is briefly lay out what Raza has asked me to do, but I really want to hear from you, frankly, and see if we can have a discussion around where we are rather than me talking about a document that all of you can read. But briefly, let me just say, हमारे यहाँ एक डिबेट पिछले 75 साल से चल रही है और इट्स नॉट द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव डिबेट, और वो ये है कि ये कौमी सलामती का सारा कॉन्सेप्ट है क्या. बेशतर औकात पे हमने कोशिश की कि एक कंसेंसस डेवलप करें नेशनल सिक्योरिटी पे, लेकिन वो हो नहीं सका. ये जो पॉलिसी है, पहली पॉलिसी अभी रज़ा मेंशन कर रहे हैं, इसको 7 साल लगे बनने में. इट शुडंट हैव टेकन दैट लॉन्ग.
بٹ بیکاز یہ اتنی کنٹیسٹڈ اسپیس ہے پاکستان کے کانٹیکس میں، سو وہ جو آپ 40-50 صفحے پڑھیں گے اس کے ساتھ ایک کلاسیفائڈ ورژن ہے وچ از مچ لانگر. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے دیٹ میٹرز فار جنریٹنگ اے کنسنسس ان دا سسٹم، بٹ آلسو دنیا کو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. تو سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں 21 سینچری کا قومی سلامتی کا کانسیپٹ، ایکچولی یہ 8ویں صدی میں بھی یہی کانسیپٹ تھا. اگر آپ کا عام شہری اس کو آپ فزیکل، اکنامک اور سائیکولوجیکل تحفظ نہیں دے سکتے تو نیشنل سیکیورٹی یا قومی سلامتی کا کانسیپٹ ادھورا ہے. بیسک سٹارٹنگ پوائنٹ یہ. سو اگر آپ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا متن سمجھنے کی کوشش کریں، آل اٹ از سیئنگ از کہ ہم نے اپنی ساری پالیسیز ڈرائیو کرنی ہے اس ڈائریکشن میں کہ پاکستان کا عام شہری محفوظ ہو فزیکلی، اکنامکلی اور سائیکولوجیکلی. اب جب آپ یہ کہتے ہیں تو کہنے کے لیے تو ٹھیک ہے، بٹ ہمیں اپنے ملک کے حالات بھی پتہ ہیں، اور پہلا سوال میرے سے یہ ہونا چاہیے کہ آپ حقیقت دیکھیں اور اپنی پالیسی کی ڈائریکشن دیکھیں. سو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی ریاست، کوئی ملک ایک ویژنری ڈاکیومنٹ بناتا ہے، وہ ریالٹی ڈپکٹ نہیں کر رہا، وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں قبلے کی ڈائریکشن کیا ہے ہماری، اس کی سمت کیا ہے آگے چلتے ہوئے، دیٹس دا کانسیپٹ آف دا نیشنل سیکیورٹی پالیسی. سو اگر آپ نے ہیومن سیکیورٹی پہ فوکس کرنا ہے، سٹیزن سینٹرک سیکیورٹی آپ نے لانی ہے، تو وہ کس طرح آئے گی؟ اور جب ہم نے اس چیز کو دیکھنا شروع کیا تو کنسنسس یہ بنا، سویلین گورنمنٹ، فوج اور تمام جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، کہ جب تک پاکستان میں اکنامک سیکیورٹی نہیں ہوگی تو نہ آپ ہیومن سیکیورٹی اچیو کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کی جو ملٹری سیکیورٹی اور باقی ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے ایلیمنٹس ہیں ان کو جو وسائل چاہیے وہ آپ پورے کر سکتے ہیں. سو پاکستان کا یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے عام شہری کو وہ ریسورس نہیں پہنچا سکتے جس سے اس کا تحفظ ممکن ہو. اب اگر آپ اکنامک سیکیورٹی کی بات کریں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اکنامک سیکیورٹی کیا ہے، بیکاز اکانومی تو بہت بڑی چیز ہے، اور ہم جس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں اکنامک سیکیورٹی میں دو چیزیں ہیں بنیادی طور پہ. ایک یہ کہ پاکستان کی آمدن پاکستان کے اخراجات سے زیادہ ہے. بالکل بنیادی بات ہے، یو ڈونٹ نیڈ این اکانومسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. ہمارے پاس فارن ایکسچینج کی کمی رہتی ہے. جب بھی ہماری اکانومی گرو کرنا شروع کرتی ہے ہمارا ایک بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ہو جاتا ہے. ابھی ہم کوئی 60 سے 65 بلین ڈالر کماتے ہیں ہر سال نان ڈیٹ ریزنگ، یعنی آپ کی ایکسپورٹ ہے، آپ کے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں، آپ کی کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، اور ہمیں چاہیے تقریباً 95 سے 100 بلین اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے. تو یہ جو 30 سے 35 بلین کا ایک گیپ ہے یہ آپ قرضوں سے پورا کرتے ہیں. تو جب آپ 35 بلین ہر سال کہیں سے جا کے ڈھونڈ رہے ہیں قرضوں سے، تو پھر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کرنے کا تو کوئی مطلب ہو نہیں سکتا. سو اکنامک سیکیورٹی آئے گی، اس کے بعد آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہیومن سیکیورٹی کس طرح اچیو کرنی ہے اور ملٹری سیکیورٹی کس طرح اور مضبوط کرنی ہے. یہ بیسک کانسیپٹ ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ آمدن آ بھی جائے، اگر آپ کے وسائل جو ہیں وہ 100 روپے سے بڑھ کے 200 روپے ہو جائیں، تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کس نے کرنا ہے؟ بیکاز اگر وہ جو ایکسٹرا آپ کے پاس آمدن آ رہی ہے اگر وہ بھی ساری آپ کے جو امیر طبقہ ہے اس کے پاس جانی ہے، یا ریاست میں جانی ہے، یا کرپشن میں جانی ہے، تو پھر ان وسائل کا تو کوئی فائدہ نہیں. سو دوسرا سوال یہ ہے ہاؤ ول یو ری ڈسٹریبیوٹ، تاکہ آپ کا جو کمزور طبقہ ہے انکم کے حوالے سے، اور آپ کے وہ جغرافیکل ایریاز جو پیریفری میں ہیں، پسماندہ ہیں، انڈر ڈیولپڈ ہیں، ان کو کس طرح آپ یہ آمدن پہنچائیں گے.
یہ بیسک کانسیپٹ ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کا گوئنگ فارورڈ. اگر ہم اس سمت میں اپنے آپ کو کنونس کر کے چلنا شروع ہو گئے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے بہت سے مسائل جن کی ہم ڈسکشن کرتے ہیں وہ اگلے 10 سے 15 سال میں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم وہ کرتے رہے جو آج ہم کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں, اور میں بالکل آئی ایم میکنگ اے ویری پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ بٹ بہت ذمہ داری سے میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم بات کرتے ہیں تبدیلی کی اور ہر کام کرتے ہیں تبدیلی روکنے کے لیے. دس از ہو وی آر. ہر پالیسی میٹنگ, ہر کانورسیشن, ہر ڈسکشن از اباؤٹ امپروونگ پاکستان. ایسا نہیں ہے کہ لوگ پالیسی سرکلز میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ہم نے چوری کیسے کرنی ہے, ہم کام نہیں کرنا چاہتے. ہر کوئی پاکستان کو, میرے ایکسپیرینس میں 2.5 سال گورنمنٹ میں تھا, ہم اس کو صحیح سمت میں لے جانا چاہتے ہیں. سویلین گورنمنٹ, فوجی قیادت, پرائیویٹ سیکٹر, تمام. لیکن جب وہ فیصلے آتے ہیں جس سے ملک نے صحیح سمت میں جانا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ, کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی آبجیکشن آ جاتی. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں, اور میں ابھی آخری بات کلائمیٹ پہ کروں گا, دین آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو مور دین اسپیک. ہم نے جب میں گورنمنٹ میں تھا تو ایک ایکسرسائز کی, ہم نے ان ملکوں کی اسٹڈی کی جو پچھلے 20 سال میں یعنی سن 2000 سے لے کے آج تک جو 200% سے زیادہ گرو کیے ہیں, یعنی جن کی جی ڈی پی گروتھ, جن کی اکانومی 200% سے زیادہ بڑھی ہے. ایک دفعہ ڈبل ہوئی اور پھر ایک اور دفعہ ڈبل ہوئی. تو ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ کیا وجہ ہے, انہوں نے کیا کیا جس کی وجہ سے وہ آگے چلے گئے اور ہم نہیں جا سکے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو مسئلہ آج ہمیں درپیش ہے وہ ہر مسئلہ ان ممالک میں موجود تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے مسائل ہیں جو کسی دنیا کے ملک نے دیکھے نہیں. فرق کیا ہے؟ ایٹ سم پوائنٹ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اوور آل ایگریگیٹ قومی مفاد کو دیکھنا شروع کریں. اس میں بہت سے لوگوں کو نقصان بھی ہوا, لیڈران کو بھی نقصان ہوا, اثر و رسوخ رکھنے والے اداروں, اثر و رسوخ رکھنے والے سوچ کو بھی نقصان ہوا. لیکن انہوں نے مجموعی طور پہ اپنے ملک کی سمت اس طرح تبدیل کر لی کہ آج ان کے تمام طبقے پہلے سے زیادہ خوشحال ہیں. یہ تبدیلی ہم ابھی تک نہیں لا سکے. This is fundamentally where the national security policy wants to take you. ساری کانورسیشن یہ ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی کے گفتگو کو, سوچ کو سٹیزن سینٹرک بنا کے اکنامک سیکیورٹی سے کیسے جوڑ سکتے ہیں. اب میں ایک بات اور کر دوں آپ کو, میں نے بہت گفتگو اس پہ سنی ہے. ابھی رضا نے بھی مجھے انٹروڈیوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ڈرافٹر ہیں آف پاکستان's فرسٹ نیشنل سیکیورٹی پالیسی. That is absolutely incorrect. یہ پالیسی 7 سال اس کو لگے ہیں بنتے ہوئے. ملٹیپل گورنمنٹس, تمام منسٹریز, تمام صوبے, سویلین, فوجی قیادت, تمام لوگ اس میں شامل تھے. اور میں یہ اس لیے پوائنٹ ریز کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی جتنی ہماری پولیٹیکل انوائرمنٹ پولرائز ہو چکی ہے, جب کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ پچھلی حکومت نے بنائی تھی, یہ معید یوسف نے بنائی تھی, تو اگلی حکومت کا رد عمل یہ ہوگا کہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. This is not how countries change. اگر میں نے اس ڈاکیومنٹ کا ایک ایک لفظ بھی لکھا ہے تو it is wrong of me to say کہ میں نے کیا ہے, جو کہ ویسے ہی سچ نہیں. This is State of Pakistan's document. اور اگر ہم سارے مل کے اس کی ڈائریکشن اگلے 10 سال میں نہیں لیں گے تو we won't get anywhere. اور یہ میں آپ کو وضوح سے کہہ سکتا ہوں, جو حکومت, جو حکمران آئے, ڈائریکشن اب پاکستان کی یہی ہے. There is no other way for us to move forward. میں یہ بھی بالکل کلیئر کر دوں کہ تمام فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, ملٹری, سویلین, all are totally on board with this direction. اب مشکل کام ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. This is where I think we have to focus.
لاسٹ کلائمیٹ چینج کی بات یہاں پہ ہوئی, بالکل ہماری اس پالیسی میں ایک پوری ڈسکشن ہے ہیومن سیکیورٹی پہ, کیونکہ اگر سارا گول ہی آپ کا ہیومن سیکیورٹی ہے تو آپ نے اسی پہ فوکس کرنا ہے. اس کے اندر کلائمیٹ, واٹر, آبادی, پاپولیشن, بیکاز ہر چیز بیسکلی پاپولیشن سے جڑی ہوئی, کتنے وسائل چاہیے, اٹس اے کویسچن آف پاپولیشن, ہیلتھ اور جینڈر انکلوسیوٹی. یہ 5 چیزیں مین سٹریم نیشنل سیکیورٹی پالیسی ڈسکشن میں ہم لے کے آئے ہیں. ان میں سے ایک بھی کمزور ہوگی تو باقی ساری گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں. ڈاکٹر ظفر مرزا میرے ابھی سامنے بیٹھے ہیں, کووڈ میں ہی ٹک دا لیڈ. اس وقت کوئی بات نہیں کرتا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے, ایوری بڈی تھاٹ آف اٹ ایز اے ہیلتھ ایشو. آج فلڈس کی, آج سے 2 مہینے پہلے کوئی بات نہیں کرتا تھا ایز اے نیشنل سیکیورٹی ایشو. But if you don't take it as one of your most important issues, یہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے انسان جو یہاں بیٹھے ہیں, we will not be here in 40 years. We will not exist. So اگر یہ قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں ہے کسی ملک کا, تو پھر کیا ہے؟ بہت گفتگو ہے فلڈز پہ کہ یہ بہت بڑا نیچرل ڈیزاسٹر ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہے, کچھ کرنا ہے. اور میں ہمیشہ یہ سوال پوچھتا ہوں, اور میں آپ سے بھی ابھی پوچھوں گا اور آپ مجھے چیلنج کیجئے, اس میں نیچرل ڈیزاسٹر کیا ہے؟ یہ جو ابھی فلڈز ہوئے ہیں, I want to understand what is natural and what is the disaster. We failed to prepare for what we knew was coming 30 years ago. مطلب اس میں حیرانگی کیا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. حیرانگی صرف یہ ہے کہ ریاست پاکستان, میرے جیسے لوگ, قوم پاکستان, ہم 30 سال سے اس ایشو کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں, اس پہ بات نہیں کر رہے, وہ چیزیں جو کرنی ہے وہ نہیں کر رہے, اور اس کا نقصان جو ہے وہ آپ کے سامنے. کیا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں فلڈز آنے ہیں؟ کیا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ گلیشیئرز پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور وہ میلٹ ہو رہے ہیں؟ تو یہ ہر سال, ہر چوتھے سال, ہر 5ویں سال یہ مسئلہ آئے گا. ہمارا ایک بنیادی ایشو ہے جس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. ہمارا جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے فائر فائٹنگ کے لیے, ڈے ٹو ڈے کرائسس مینجمنٹ کے لیے. لیکن جو لانگ ٹرم تھنکنگ ہے, آج سے 10 سال بعد جو چیزیں ٹھیک کرنی ہیں, کوئی ادارہ, کوئی ڈپارٹمنٹ, کوئی شخص, کوئی اہلکار رسپانسبل نہیں ہے اس چیز کے لیے. سو میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اور اگین میں کسی حکومت, کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے, میں پاکستانی بحیثیت پاکستانی ایک سوال پوچھتا ہوں. فلڈز آ گئے, نقصان ہو گیا بہت زیادہ, بہت سی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی. اب ہم نے جا کے دنیا سے بات کرنی ہے کہ ہمیں امداد دیں تاکہ ہم ان نقصانات جو ہیں اس کو عبور کر کے اپنے مسائل کو دوبارہ کبھی اس طرف نہ جانے دیں. کیا ہمارے پاس کوئی کریڈیبل اسیسمنٹ ہے کہ نقصان کتنا ہے؟ ہمیں چاہیے کیا؟ کس نے وہ چیز ٹھیک کرنی ہے؟ اور اس پہ ٹرانسپیرنسی کیسے آئے گی؟ کیونکہ یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں, اس وقت دنیا ہمارے وعدوں اور ہماری باتوں پہ چلنے والی نہیں ہے. تو پہلے ہم اپنا ہوم ورک کر لیں. ایز دا پرسن ہو واز نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, میرا کنسرن اتنا زیادہ گزرے ہوئے فلڈ سے نہیں ہے, وہ اور بہت سے ادارے, ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا یہ کام ہے. جب کووڈ آیا, مجھے یاد ہے ڈاکٹر ظفر مرزا, اس کے بعد ڈاکٹر فیصل سلطان, اب بھی آئی ایم شیور کوئی کر رہا ہے, میں فالو نہیں کر رہا, یہ لوگ ڈے ٹو ڈے ایشو میں انوالو تھے. آج کیا ہوگا, ویکسین لگے گی, نئی جہاز اڑے. میرا ہمیشہ یہ سوال تھا میرے دفتر کے پس منظر میں کہ ہم نے یہ کیسے انشور کرنا ہے کہ اگلی دفعہ وی آر پریپیئرڈ. کلائمیٹ چینج از آل لانگ ٹرم. اگر 30 سال پہلے شروع کرتے تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا. اب شروع کریں گے تو 10 سال میں ہمارے معاملات حل ہوں گے. ٹھیک. سو دا باٹم لائن آف دا نیشنل سیکورٹی پالیسی از دیٹ ہم اپنا فوکس شفٹ کر رہے ہیں بحیثیت ریاست, بحیثیت قوم, ٹو اکنامک سیکورٹی,
which will lead to human security and a stronger traditional security element. یہ چیز اس وقت از اے میک اور بریک فار پاکستان. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے اپنی کوشش کر کے اس ملک کو کہیں پہنچانا ہے. بہت سا اچھا کام ہر حکومت میں ہوتا ہے, بہت سا اچھے لوگ ہیں, بہت کام کر رہے ہیں. جو کلیکٹیو موومنٹ ٹورڈز دا گول ہے وہ کمزور ہے ہماری. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ. جو ملک 200% گرو کیے ہیں, جو ان کے فیکٹرز تھے, وہ ہم اس وقت اس طرح پورے نہیں کر پا رہے. سو دو آپشنز ہیں, ایک دوسرے کو برا بلا کہیں, باہر جا کے دنیا کو برا بلا کہیں, یا یہ دیکھ لیں ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اینڈ دا نیشنل سیکورٹی پالیسی اسپرٹ از لک انورڈ, ڈو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, دین فگر آؤٹ کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.